वो कॉफी का मग उठाता खिड़की के पास आया तो बाहर खड़ी बारिश में भीगती उस लड़की को देखकर चौंक गया। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं। वो बड़बड़ाया और फिर अपना मग साइड टेबल पर रखता तेजी से नीचे की जाने पड़ा और लॉन्च में आकर ऊंची आवाज से अपने मुलाजिम को पुकारने लगा। यस सर। मुलाजिम में पास आकर मौतवाना अंदाज में पूछा, और लड़की अब तक यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से भेजो। वो सर कहते में बोला, सर मैंने कोशिश की मगर मैडम बाहर ही खड़ी भीग रही हैं और वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रही है कि जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। उस शख्स बोला तो आकाशा शाह के चेहरे पर गुस्सा मजीद बढ़ गया था। वो आज जब ऑफिस से निकलने लगा था तो वहाँ पार्किंग एरिया में एक लड़की ने पास आकर उससे जरूरी बात करने का कहा, तो उससे मैनेजर से बात करने का कहता घर के लिए निकल गया। मगर लड़की इसका पीछा करती घर पहुंच चुकी थी और यहाँ आकर भी बात करने की कोशिश की, मगर उसने गार्ड से कहकर उसे बाहर जाने के लिए कहा। मगर वो पिछले 3 घंटों से वहां खड़ी बारिश में भीग रही थी। वो माथा मसलता इधर उधर टहलने लगा। जाइए, इसे भेजिए अंदर। उस पार्ट लहजे में बोला तो मुलाजिम वापस पलट गया। कुछ देर गुजरी तो वो भीगी हुई अंदर आई और पानी टप टप उसके कालीन पर गिर रहा था। आकाशा की नफीस तबीयत पर यह बात बहुत कड़ा गुजर रही थी। आप ऐसा कीजिए, मेरी मुलाजमा के साथ मेरी सिस्टर के कमरे में जाइए और वहां से कोई भी सूट निकाल कर तब्दील कर ले, फिर हम लोग इत्मीनान से बात करते हैं। वो कहता हुआ अपने कमरे की जाने पड़ गया। अजीब बदतमीज इंसान है। क्या हो जाता अगर 2 मिनट बैठकर बात कर लेता और मैं कपड़े चेंज करूं इस लाट साहिब के लिए, फिर बात करेंगे। वो मुंह ही मुंह में उसको सलावातें सुनाती हुई मुलाजमा के साथ एक आलीशान कमरे में आई। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने लंबे बालों को खोलकर उन्हें सुलझा ही रही थी कि जब दरवाजा नॉक हुआ और आकाशा अंदर दाखिल हुआ। वो हड़बड़ाकर अपनी चादर ढूंढने लगी और फिर जल्दी से हाथ में पकड़े हुए टॉवल से खुद को अच्छे से ढांपा। अरे, ऐसे किसे नॉक किए बिना आ सकते हैं आप? वो इंतहाई चिड़े हुए अंदाज में बोली तो आकाशा जो कि यकटक उसे देख रहा था वो सर झटक कर रह गया। फिर वो इत्मीनान से सामने पड़े हुए सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लेने लगा। वो अपने कंधों पर दुपट्टा लेती हुई उसके सामने बैठी ही थी कि जब भी फिर से दरवाजा खुला और एक बड़ी पुरवकार सी उधिर उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी भरे तासुरात थे। वो जल्दी से पास आकर एमन की बलाएं लेने लगी और दोनों इस सिचुएशन पर सटपटाकर एक दूसरे को देखने लगे। बीजन, क्या हो गया है? आकाशा ने सख्त चिंचिला कर कहा। चुप रहो तुम बेशर्म इंसान। तुम्हें जरा भी हया नहीं कि अपनी बूढ़ी बीजान को भी बता दो कि तुम अपने लिए लड़की पसंद करके ले आए हो। खैर, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी है। वो दोबारा से एमन की बलाएं लेते हुए बोली। बीजान, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज इस वक्त बाहर जाइए, मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। वो अपने ऊपर जब्त करते हुए बोला। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले इसे मेरे कमरे में लेकर आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती हुई वापस पलट गई। आकाशा गहरा सांस भरता दोबारा से उसकी जानिब मुतवज्जा हो। प्लीज, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अहम मीटिंग प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। वो नागवारी से बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका वक्त ज़ाय करने का। मेरे पास भी फजूल वक्त नहीं है। मैं यहाँ बात करने आई थी, और अगर आप दफ्तर के बाहर ही बात सुन लेते 5 मिनट रुक कर, तो इतना सब कुछ ना करना पड़ता और मैं भी टाइम पर अपने घर पहुंच जाती। मेरे भैया मेरे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मुंह बनाकर बोली, जो कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। वो बोला, मैं 2 मिनट में ही पूरी कर दूंगी बात। दरअसल मुझे अपने कैफे के बारे में ही बात करनी है, जो आपके न्यू ब्लू मून होटल के साथ बना हुआ है। आपकी टीम ने हमारे उस जमीन को गैर कानूनी बनवा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसको पिछले साल ही खरीदा है। आप पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं और एक बार फिर भी नहीं सोचते कि किसी का इसमें ख्वाब छुपा है, किसी की मेहनत है और किसी का आने वाला मुस्तकबिल का फैसला। आपको पता है, 5 साल से हमने उस पर इतनी मेहनत की और हमारे कैफे का एक नाम है और इसे एकदम से खत्म करवाना चाहते हैं। वो तलख लहजे में बोलती चली गई। हो गई बात खत्म? मेरी बात का जवाब यह है कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपना कैफे कहीं और जाकर बना लो। तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस बार तहजे को बोला, हम क्यों बनाए कहीं और जाकर? हमारा कैफे वहीं पर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है।
دیکھیے سر، آپ کے ریسٹورینٹ کی ڈشز علیحدہ ہیں اور ہمارے کیفے میں سویٹ ڈشز اور کافی چائے ہوتی ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم بھی وہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ وہ کیفے میرے عالیشان ہوٹل کی گریس کو خراب کر رہا ہے، اس لیے میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات جو چائے کافی آپ کے یہاں سے ملتی ہے، اس سے زیادہ اچھی میرے ریسٹورینٹ میں ہے۔ بڑے سے بڑا شیف رکھا ہوا ہے میں نے اپنے ریسٹورینٹ میں، اور میرے ہوٹل میں غیر ملکی لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ریسٹورینٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نظر آئے۔ باقی آپ کو آپ کی منہ مہنگی قیمت میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس پارٹ لہجے میں بولا، ہمیں آپ کی ویک نہیں چاہیے سر، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور میں اس کیفے کو ہر چیز وہاں سے ہٹانے نہیں دوں گی۔ وہ بھی انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں چاہتا، اٹھتے ہوئے بولا، میرے بھائی جان، وہ کیفے بہت محنت سے اس مقام پر لائے ہیں، پلیز سر، میرے بھائی کے خواب جڑے ہیں، اس کے ساتھ اسے مت توڑیے۔ وہ اب کی بار منت پر اتر آئی، مس ایکس وائی زی، آپ جو بھی ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں، اور ہاں، جاتے ہوئے بی جان سے ملتے جائیے گا۔ وہ سر لہجے میں بولا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ افسردہ سی اٹھ کر گھر کے لیے نکلنے لگی تھی کہ ملازمہ نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بی جان کے کمرے میں آئی تو وہ اسی کی منتظر تھی۔ اسے پاس بٹھا کر ان نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سن رہی تھی۔ وہ اپنی تنہائیوں کا ذکر کر رہی تھی اور اکیلے پن کا، وہ ان کے دکھ کو اپنے اندر تک محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک مخملی کیس اٹھایا اور اس میں سے جراؤن گنگن نکالے، اور باری باری دونوں ہاتھوں میں وہ گنگن پہنا تھی۔ وہ شوق سے ان گنگنوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہ آپ کیا کر رہی ہے بی جان؟ اس نے سٹ پٹا کر پوچھا، اور اندر داخل ہوتا آکاشا بھی چونک گیا۔ یہ میری بہو کی نشانی ہے، اور جب وہ بیائی آئی تھی نا، میں نے اسے پہنائے تھے، مگر پھر وہ دنیا سے چلی گئی اور یہ واپس میرے پاس آ گئے۔ آج میں نے پھر یہ امانت اپنی بہو کو دے دی ہے، میری آکاشا کی دلہن ہو تو۔ اس کی تھوڑی سی تھامتے نم لہجے میں بولی، اور ان کی بات پر آکاشا اور وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ اتارو انہیں فوراً۔ آکاشا نے پاس جا کر دہاڑ کر کھا، پھر کھینچ کر اس کے ہاتھ سے وہ کنگن اتارے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں جب کچھ اور نہیں ملتا ہے نا، تو امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے اور راہیں ڈھونڈنے نکلنے لگ جاتی ہو۔ نکلو یہاں سے، وہ چلا کر بولا تو احساس توہین سے ایمان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا بہو سے؟ بی جان نے غصے سے کہا، بہو نہیں ہے وہ، آپ کی راہ چلتی ایک لڑکی ہے جو کہ بھیک مانگنے آئی تھی یہاں پر، اور آپ اسی اس گھر کی بہو بنانے کا سوچ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت ٹپک رہی تھی، اور اس کی بات پر بی جان شاکڈ رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری کوئی دوست ہے تو اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ دفع ہو جاؤ، مجھے تم میں سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ کتنی اچھی لڑکی تھی، تم نے اسے گھر سے جانے دیا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک تم شادی نہیں کرو گے، بی جان چلا کر بولی تو لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر وہ گنگن انہیں تھما کر وہاں سے مڑتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو ملازمہ نے بتایا کہ بی جان نے نہ رات کو کھانا کھایا تھا اور نہ ہی اب کھانے کو تیار ہے۔ وہ جنجلاتا ہوا ان کے کمرے میں آیا۔ یہ سب کیا ہے بی جان، آپ اتنی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جنجلا کر بولا، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی؟ ارے خدا کو مانو، 32 سال کے ہو گئے اور ابھی تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایک تم ہو اور ایک تمہاری بہن جو 28 سال کی ہونے والی ہے، اور اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ شادی کرنی ہے۔ بس تم لوگ بزنس کو بڑھاتے جاؤ، اور اس کا گھر کا کیا ہوگا؟ سوچا بھی ہے؟ مجھے وہ لڑکی پسند آئی ہے، بس اسی کو میری بہو بنا کر لاؤ، اور نہ میں کھاؤں پیوں گی ہی نہیں بالکل بھی۔ وہ غصے سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، اب پلیز کھانا کھا لیجیے، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ تو انہوں نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کی نگاہوں کے یہ جواب میں وہ جلدی سے بولا تو مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ ناشتے کی بات تھی، وہ ہوٹل پہنچا اور سیدھا وہ ساتھ بنے ہوئے کپ شپ کیفے کی جانب پڑ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک تقریباً اس کی عمر کا لڑکا وہاں کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ میں آکاشا شاہ ہوں، مجھے ایمن سے ملنا ہے، اس کے پاس جا کر کہا۔
تو وہ لڑکا چونک گیا. اوہ تو آپ ہیں بلیو مون کے آنر مسٹر آکاشا. آپ سے ملنے کا کافی اشتیاق تھا. مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر. میں ایمن کا بھائی زریاب خان ہوں. اس شخص نے بیٹھے بیٹھے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو ناگواری سے ہاتھ ملا تھا. کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اس نوجوان کو دیکھنے لگا. کس قسم کے آدمی ہے, اپنی بہن کو ہر معاملے میں آگے کرتا ہے. وہ ہٹا کٹا یہاں بیٹھا ہے کاؤنٹر پہ. وہ ناگوانی سے سر چٹک کر رہ گیا. لیجیے آگے ایمن, زریاب خان نے کہا تو وہ جلدی سے اس کی جانب متوجہ ہوا. جی فرمائیے, اس کے پاس آ کر انتہائی تیکھے لہجے میں پوچھا. بیٹھ کر بات کرے, وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا. بھائی ذیشان سے بولے گا کہ 2 کپ کافی بھیج دیجیے, میں نے گیسٹ روم میں لے کر چلتی ہوں. وہ کہتی ہوئی پلٹی اور کاشا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلایا. وہ ایک چھوٹے سے بنے ہوئے کیبن میں اسے لے آئی. اس کھڈے نما کیفے کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے آئی تھی, وہ تحقیرانہ انداز میں بولا. تو اس کی بات پر وہ غصے سے بل کھاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی. کھڈا ہو یا کچھ بھی, مگر جو چیز آپ کے لیے معمولی ہو سکتا ہے سامنے کے لیے پوری زندگی کا نچوڑ ہو. یہ میرے بھائی کی محنت ہے. وہ ترک کر بولی. بھائی تف ہے ایسے بھائی پر جو خود بیٹھا ہے اور بہن کو دوسروں کے در در پہ بھیک مانگنے بیچ رہا ہے. اس کا لہجہ ابھی بھی تحقیرانہ تھا اور یہ بات ایمن کو مزید غصہ دلا گئی. آپ اپنی حد میں رہے مسٹر شاہ, وہ تل ملا کر بولی. چلو چھوڑو یہ سب, جو بات کرنے آیا ہوں وہ کرتے ہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. جی بولیے. وہ اطمینان سے بولی. تمہارے بھائی کو اپنے کیفے میں جگہ دے دیتا ہوں, اور جتنا یہاں سے وہ کماتے ہو اس سے زیادہ پے دوں گا. وہ اسپارٹ ایجنٹ بولا. نہیں منظور, سیدھا نہ ہے. وہ اسپارٹ ایجنٹ میں بولی. چلو دوسری ڈیل دیتا ہوں. تمہارے بھائی کو اپنے ہوٹل کے 31 شیئرز کا پارٹنر بنا دیتا ہوں. وہ بولا تو اس کی بات پر وہ ایک دم چونک گئی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں. وہ بے یقینی سے بولی. میرے ہوٹل میں بھی ایک کیفے بنایا گیا ہے جہاں لوگ کافی اور ٹی انجوائے کرتے ہیں, تو اس جگہ تمہارا بھائی یہ سب سنبھالے گا اور سارا منافع اسی کا ہوگا. گویا گپ شپ کیفے میرے ہوٹل میں شامل ہو گیا. اطمینان سے بولا. اس مہربانی کی وجہ بتا دیجیے. کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی. ضروری تھوڑی کہ میں اس کے بدلے کو چاہوں گا, آپ کو ایسا لگتا ہے. وہ مسکرا کر بولا. او پلیز, میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کو بہت میں اچھے سے جانتے ہیں. یہ دنیا بہت مطلبی ہے, آپ کو کوئی مطلب ہی ہوگا تو اتنی بڑی آفر کر رہا ہے, ورنہ آپ لوگ تو اپنا تھوکا ہوا بھی کسی کو نہ دیں. اس سے جو بھی دماغ میں چل رہا ہے نا اسے جلدی سے بتا دیجیے. وہ اسپارٹ لہجے میں بولی. میں تو تمہیں ایسے ہی سمجھ رہا تھا, تم تو کافی زیادہ سمجھدار ہو. وہ کافی لفظ کو لمبا کرتے ہوئے بولا. وہ سر چھڑک کر رہ گئی. دراصل میری بیجان کو آپ بہت پسند آئی ہے, اور انہوں نے کل رات اور آج صبح بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا. ساتھ میں مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ جب تک تم ان کی بہو نہیں بنو گی کھانا نہیں کھائیں گے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ مہینوں کے لیے تم مجھ سے شادی کر لو. پھر اگر تمہیں کوئی بھی پسند آ گیا تو میں خود تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا, اور پھر تم اپنی راہ اور میں اپنی راہ. وہ اطمینان سے بولتا. ایمن غصے سے بڑھ چکی تھی. انتہائی چیپ انسان ہے آپ, مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی, مگر وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گیا. تم اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو نا, تو اتنا نہیں کر سکتی. کیا تم اس کے خوابوں کو توڑو گی؟ آج رات تک تم اچھے سے سوچو, پھر اس کے بعد تم اپنا فیصلہ سنا دینا. اور ہاں, اس شادی کے بدلے میں تمہیں کروڑوں روپے کا حق مہر دوں گا. وہ اپنے گوگلز لگاتے ہوئے بولا. وہ گمسم سے اس کی کروڑوں کی بات پر اٹک چکی تھی. پھر اس کے جانے کے بعد وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی, اور کچھ ہی دیر میں زریاب خان اپنی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آیا. ارے بھیا, آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا. وہ جلدی سے اس کے بازو سے تھامتے اسے کرسی پر بٹھا کر بولی. کیا کہہ رہا تھا کاشا؟ کیا وہ ہمارے کیفے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ زریاب نے امید بھری لہجے میں پوچھا. جی بھیا, آپ کا ایک اور خواب پورا ہو رہا ہے, بزنس پارٹنر بننے کا. آکاشا اپنے ہوٹل کا 31 شیئرز آپ کو دے رہا ہے. وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولے. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ زریاب خان نے حیرانگی سے پوچھا. کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور میری محبت میں یہ سب چاہتے ہیں. کس قدر مشکل سے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ وہی جانتی تھی, مگر اس کے سامنے اپنے بھائی کا مستقبل نظر آ رہا تھا.
اسے لگ رہا تھا کہ اپنے بھائی کو دوبارہ ان بیساکھیوں کے بنا چلتا ہوا دیکھ پائے گی، اور ان کے لیے چاہیے تھا بہت سارا پیسہ جو کہ آکاشا اسے حق مہر کے طور پر دے گا، اور وہ اس سے ہی آکاشا کا آپریشن کروا سکتی تھی۔ کیا واقعی؟ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آکاشا، تم سے سچ میں محبت کرتا ہے؟ میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں اپنی خوشی کا اندازہ نہیں بتا سکتا۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ ہی ایسا ہی ہم سفر سوچا تھا۔ زریاب خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد آکاشا کی دی ہوئی کارڈز کو تھاما اور اس کا نمبر ملا کر اسے ہاں بول دی۔ پھر اگلے دن سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ آکاشا تیار ہونے کے باوجود بی جان اور اپنے ملازموں کے ساتھ بارات لے کر ان کے گھر پہنچا۔ یہ مختصر سی بارات جب وہاں پہنچی تو زریاب خان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ زریاب خان کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور اسے وجہ معلوم ہوئی تھی کہ زریاب خان کی بہن کیوں اس کے پاس آئی تھی۔ یعنی زریاب خان معذور تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو بھیجا تھا۔ اسے دل ہی دل میں اپنی بدگمانی پر شرمندگی سی ہوئی تھی، اور اس دن کی بات پر بھی اس نے کیفے میں اس سے کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہوا اور پھر وہ رخصتی کروا کر اسے شاہ پیلس لے آیا۔ بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا اور آکاشا اپنی ضروری کام نپٹانے کے لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر دو زانوں بیٹھے ایمن خان روم کا جائزہ لے رہی تھی، جو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر سفید پینٹ کے ساتھ بلو ٹچ دیا گیا تھا اور دیواروں کی جگہ شیشے کا سلائیڈنگ ڈور تھا جو بالکنی کی جانب کھلتا تھا۔ اس پر سفید رنگ کی ڈیزائنر پردے لگے تھے۔ سارا سامان جدید طرز کا تھا، قیمتی اور خوبصورت۔ ہر چیز سے سامنے والے کی پسند اور حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ گلاب کی پتیوں کی خوبصورتی سے سجے کنگ سائڈ بیڈ پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے ناک اور سرخ آنکھیں ہو رہی تھی، چہرے پر بیزاری آیا تھی۔ شام سے وہ اپنی ناک وجود پر اتنی باری کپڑے اور زیور کا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ اس پر بھوک سے پیٹ میں درد ہونے لگا کیونکہ صبح سے اس نے صرف 2 گلاس جوس ہی پیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سر اٹھا کر دیکھنے لگی تو آکاشا شاہ اندر داخل ہوا۔ ویسے کیسا لگ رہا ہے مسز آکاشا شاہ بن کر؟ جس شخص کی تو شکل دیکھنے کی متحمل نہیں تھی، اس کی بیوی بن کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بددعا دی تھی جو آج پوری ہو گئی۔ اس پارٹ انداز میں کہتی اسے سنتا گئی۔ سوچ سمجھ کر بولا کر، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہے میرے۔ اس نے تیر ملا کر کہتے اس کے بازو دبوچ لیے، گردن کی رگیں غصے سے تن گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں مسٹر آکاشا شاہ، مگر آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی الجھنے کا شوق ہے، لیکن خیر میں بھی آپ کا بھرپور مقابلہ کروں گی۔ اوہ، تم مقابلہ کریں گی مجھ سے؟ وہ تو مسخرانہ انداز میں ہنسا۔ بالکل، تم افسوس کرو گے مجھے یہاں لانے پر، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ آپ سے تم پر آتے ہوئے چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دم اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ اس کے بھائی کو اپنے ہوٹل کے شیز دے دیے، مگر اس کے باوجود اس کے نخرے میں سانس لے رہا تھا۔ خیر میں بھی جان ہی لوں گی کہ آخر چل کیا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو۔ تو وہ سوچتے ہوئے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا، پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ وہ کر تو دیا۔ وہ سوچتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آنکھ کھلنے پر وہ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے لگا۔ 11، وہ بڑبڑاتا ہوا کروٹ بدلنے لگا۔ ایمن خان پرسکون سی ابھی تک اپنی نیند میں تھے۔ خوبصورت تو پہلے ہی بہت تھی، مگر تمہاری زبان، اس نے چہرے سے بال ہٹاتے سے سرگوشی کی۔ زبان تو زہر اگلتی ہے، اتنا کڑوا بولتی ہے، سوچ کر ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر ناگواری در آئی، ہاتھ رخساروں پر ہوتا اس کے لبوں تک آیا۔ ایسے نہیں، تمہارے سامنے کروں گا جو بھی کرنا ہے۔ وہ دل کی فرمائش کو پسے پچ ڈالتا سیدھا ہو گیا۔ 10 ماہ ہے ہمارے پاس، بہت وقت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمبل ہٹا کر اٹھا اور اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی وہ تیزی سے باہر آئی اور اس نے وہاں لگے ہینڈل کو گھما کر واش روم کا پانی بند کر دیا۔ پھر وہ واش روم کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے شاور کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ بال گیلے کر کے شیمپو لگانے لگا کہ اچانک سے پانی ختم ہو گیا۔ وہ جلجلاتا ہوا اسے آوازیں دینے لگا،
جو کہ وہ واش روم کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آنے لگا وہ تیزی سے پیچھے ہٹی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو ٹاول سے اپنی جاگ یہاں تک کہ اپنے سر پر لگی شیو کو بھی ٹاول سے صاف کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتی میگزین دیکھنے لگی۔ کب سے تم نے آوازیں دے رہا ہوں، میں سنائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا، پھر انٹر کام سے ملازم کو موٹر چلانے کا کہا۔ مگر ملازم نے جب اسے بتایا کہ موٹر چل رہی ہے تو وہ کچھ بول کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی جانب پڑا تو وہاں کا وال بند تھا۔ اب 1 منٹ میں سارا معاملہ تھام چکا تھا۔ اس حرکت کی کیا صفائی پیش کرنا چاہو گی؟ تو وہ اس کی طرف جھک کر اسے بازو سے پکڑتا غصے سے بولا، مجھے کیا معلوم کس حرکت کی بات کر رہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے شانے اچکائے۔ میں یہ وال بند کرنے والی چیپ حرکت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تب کر بولا، مجھے کیا معلوم اول سا وال، اور تمہارے باپ کو معلوم ہے؟ وہ مزید تک کیا، فون کر کے دیکھ لو، شاید قبرستان میں رابطہ ہو جائے۔ اور ابھی اس کی کیفیت سے محفوظ ہو ہی رہی تھی، تم نا؟ وہ گھورتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں کیا؟ وہ مسکراتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جاہل انسان ہو تو تمہارے ناقص علم میں اضافہ کر دیجیے، اس فہرست میں پہلا نمبر تمہارا ہے۔ وہ کراہتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اپنا منہ بند کر، لیکن ایمن خان وہ عزت ہوا تھا، ابھی سے بس ہو گئی۔ واہ، وہ اسے جلاتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسی حرکتوں کی بنا پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم غلط فہمی ہے تمہیں۔ اب جوابی کاروائی کے لیے تیار رہنا، تم بھی۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا مسکرایا۔ ایمن خان کا منہ بن گیا۔ وہ اس جنگ کا آغاز کر چکی تھی جس میں اب کو بھی شرکت کرنے والا تھا۔ ویٹ فار مائی ٹرن، وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کرے گا؟ وہ منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ محتاط رہنے کی اس نتیجے پر پہنچ کر الماری کھولنے لگی، مگر ساتھ سوچ کے گوڑے دورا رہی تھی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے جب آکاشا شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سٹ کے وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ گھر میں بھی کیسے اٹینشن ہو کر رہتا ہے، وہ جل بول گئی تھی اس کی تیاری سے، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ سن ہی نہیں سکا۔ کیا مسئلہ اس ڈریس میں؟ وہ دروازہ بند کرتا بلند آواز میں گویا ہوا۔ ڈارک پنک کلر، اتنا تیز کلر انہی میں پر کون پہنتا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یا پھر فیشن سینس نہیں ہے آپ کے اندر؟ وہ کون سے نظریں ہٹاتی انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولی، تو جو بھی ہے پہنو اسے، اب ملیمہ آج ہی ہے، 2 دن بعد نہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہے، تو اٹھو اور چینج کرو۔ وہ برہمی سے کہتا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے لگا، مجھے نہیں پہننا، یہ زبردستی ہے کیا؟ اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ ہاں زبردستی ہی، اور اگر تم نے مزید مجھ سے بحث کی تو میں سمجھا دوں گا کہ کیسز کسے زبردستی کہتے ہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دمکایا۔ آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی۔ میرے بازو چھوڑو، وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر اس کی پولادی گرفت اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک لمحہ لگے تھا مجھے تمہیں زیر کرنے پہ، مت بھولو اس بات کو، نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو راس نہیں آ رہا۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتا سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اس کا اتنا قریب آنا ایمن خان کو بوکھلا گیا۔ اچھا؟ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اتنی جلدی ڈر گئی؟ اس کے چہرے سے آتے جاتے رنگوں کو دکھ رہا تھا۔ اس کی قربت اسے پزل کر رہی تھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، وہ خود کو کمپوز کرتی پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ ٹائم کی قلت ہے ورنہ ابھی معلوم کر لیتا۔ وہ اسے سر تا پیر دکھتا شریر لہجن بولا، کوئی ضرورت نہیں۔ بلاخر وہ اپنی بازو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اس نے گرفت ڈھیلی کر لی تھی اور بال کانوں کے پیچھے کرتی وہ جا کر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ اس کے لمبے بال پوری کمر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے۔ تمہارے بال بہت لمبے ہیں۔ بیوٹیشین کاٹنے لگی تو انکار کر دینا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے یہ بات، آکاشا شاہ نے کہا، مگر مجھے ذرا بھی پسند ہے، میں تو یہ کر پاؤں گی اور آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں ایک ہی بار میں تمہیں سیٹ کر دوں گا، اگر نہ مانی تو کر کے دکھاؤ۔ اسے سوال کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو پوچھن پڑی۔ نہیں، وہ اسے گور رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم یہ نہیں کرو گی۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت پر بوڑھے بال اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ یہ راز اس پر عین اسی لمحے آشکار ہوا تھا۔ وہ بنا کسی کوشش کے خاموشی سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ثبوت آکاشا شاہ کی نگاہیں تھی۔
جو اس پر سے ہٹنے پر آمادہ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا، اسے روئی تو کھڑکی باندھے دیکھ کر الجھتی ہوئی رک لوٹی تھی۔ پھر وہ کب چلتا اس کے پاس آیا اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ معلوم تب ہوا جب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس تھی۔ پھر اچانک اس کے پاس آ کر اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ کھوٹتا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ اس جنگ کا آغاز ویسے بھی تم نے کیا ہے، اپنی باری آئی تو دکھ ہونے لگا، وہ کہتا ہوا مزید قریب ہوا۔ تم پیچھے ہو کر بات نہیں کر سکتے ہو کیا؟ اپنے دونوں بازو اس کے سینے پر رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ نہیں، وہ کیا ہے نا کہ اس کے ہاتھ اٹراتا پھر سے اس کے قریب آیا۔ مسٹر آکاشا شاہ، دور ہو کر بات کر، وہ تنگ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں غیظ امڑ آیا تھا، مگر وہ اس کی غصے کو کسی خاطر میں لائے بغیر آگے ہو گیا۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ اس کے قریب ہونے پر زچ ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے گلے میں خراش ہے، اس لیے آواز بہت آہستہ نکل رہی ہے، مجھے اتنا قریب ہو کر ہی بولنا ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے جلانے لگا۔ پاگل نہیں ہوں میں، وہ تب کر اس کی جانب گھومی، مگر چہرہ موڑے اور اس کا رخسار آکاشا شاہ کے ناک کو چھو گیا۔ آج اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے، اس کے فرار کی کو ناکام بناتے ہوئے آہستہ سے استفاق کیا۔ اپنی حد میں رہی ہے مسٹر آکاشا شاہ، وہ تب کر بولتی اسے پیچھے دھکا دے گئی تھی۔ وہ مسکراتا وہ پلٹا ہی تھا کہ دروازے سے اس کی سسٹر انوشا داخل ہوئی۔ ہائی برو، اس نے اندر آتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گیا۔ پھر وہ چلتی ہوئی ایمن کے پاس ہی اپنا تعارف کرانے لگی۔ میرا نام انوشا ہے اور میں آکاشا بھیا کی بہن ہے، اور تمہیں تو میں بابی ہلکے سے کہوں گی، تم بہت چھوٹی ہو مجھ سے۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مگر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک حزن سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی غم چھپائے رکھا ہو۔ پھر وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ اسٹیج کو پہنچی تھی، مگر اس کی منتظر نظریں زریاب خان کو ہی تلاش کر رہی تھی، اور آکاشا بار بار اسے کسی نہ کسی بات پر چھیڑ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سا آکاشا نہ جانے کہاں جا سویا تھا، الگ سے مزہ آ رہا تھا اسے اس سے پنگا لے لگی، اور وہ بھی ہر بات پر چڑھ کر اسے جواب دیتی تھی۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا، ورنہ اس نے ہر ایک کو اپنے آپ سے ڈرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ انوشا نے اپنی دھن پر چلتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی وزیر سے زور سے ٹکرائی، سے کہنے کہ وہ گرتی ہوئی وجود جلدی سے اسے بازو سے تھام سکا تھا۔ انوشا نے جیسی نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تو جیسے پلٹنا بھول وہ بلا شبہ وہی تھا جس کو دیکھ کر آج سے کچھ سال پہلے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ انوشا کو اپنے دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آپ ٹھیک ہے؟ زریاب خان نے اس سے پوچھا تو آہستہ سے کہ کندھے سے تھام کر سیدھی ہی، جی میں انوشا آکاشا شاہ کی بہن ہوں، وہ جلدی سے بولو۔ او، میں زریاب خان، آکاشا کی بائس کا بھائی، زریاب خان نے تعارف کروایا تو جیسے اپنا سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ پھر وہ خود کو سنبھالتی سائڈ تو ہی تو زریاب خان چلتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر وہ آکاشا سے ملنے کے بعد اپنی بہن کے پاس جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی اب کچھ بات کر رہے تھے، انوشا بس چپ چاپ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر آئی، شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ اپنے لب کچلنے لگی کہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ کیا برسوں پہلے ہوئی حادثے کی وجہ سے زریاب خان اس حال میں کہ جو میرے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے زریاب خان کو آج بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑ رہا؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی جا رہی تھی، پھر اپنی سوچیں جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر سوتی کیسے؟ برسوں پہلے یاد آیا کہ وہ وقت بولے نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے اپنے سپورٹس کار میں فل سپیڈ پر جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آتی فلاور شاپ پر کھڑے ہینڈسم چارمنگ زریاب خان کو دیکھ کر جیسے اپنے حواس کھو گئی، اور اس کے چلتے گاڑی سیدھی اس میں جا کر ماری، اور وہ سڑک پر اولے منہ گرا، اور اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ اپنے دوستوں کے کہنے پر وہاں سے گاڑی بگاتے ہوئے نکلا، لیکن گھر پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے سکون نہیں پا سکی تھی۔ مگر اگلے دن وہ اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے وہاں گئی تو اسے کوئی پتہ نہیں چلا۔ کتنے دن وہ وزٹ ڈھونڈتی رہی کہ وہ اس سے ایک بار معافی مانگ لے، مگر آس پاس کے لوگوں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ ہی انہیں معلوم تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ ایک ایمبولینس میں ڈال کر اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا، اور کس ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے یہ کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔
اور آج 5 برس کے بعد وہ شخص کو دیکھ رہی تھی تو یقیناً اس کے معذور ہونے میں اسی ایکسیڈنٹ کا ہاتھ تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے رو رہی تھی کہ جب ہی دروازہ کھولا اور ایمن اندر داخل ہوئی، اسے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کی کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ پاس آ کر بولی تو وہ اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوئی نہیں؟ اس سے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں بس سونے ہی جا رہی تھی، لیکن بس پریشانی پڑی ہوئی ہے۔ میں بھیا کو اس طرح چھوڑ کر آئی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ان سے بس بات ہی کر رہی تھی، پلیز شادی کرو، لیکن مانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جیسے معذور انسان سے کون شادی کرے گا۔ میں نے ان سے بولا بھی ہے یار، کچھ عرصے کی بات ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپریشن کے بعد، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہے اور وہ ایسے کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ لیکن میری تو ٹینشن ہی بس یہ ہے کہ وہ اکیلے ہیں وہاں پر، اور کبھی کبھار ان کی ٹانگ میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ وہ چیخیں نکلتی ہیں ان کی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی تھی، تمہارے بھائی کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو ایمن گہرا سانس بھر کے رہی۔ آج سے 5 سال پہلے میرے بھیا میری برتھڈے پر فلاور لینے گئے تھے اور تبھی کسی امیر ذاتی نے اپنی گاڑی سے انہیں ہٹ کر کے اس حال میں پہنچا دیا۔ اس کے پاس لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، مگر پتہ نہیں چلا کہ کون تھی۔ اگر پتہ ہوتا نا تو اچھی طرح خبر لیتی۔ میرے بھیا کی منگنی تک ٹوٹ گئی، اور یہی ساری وجہ ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی منگیتر سے اس قدر محبت کرتے تھے اور وہ بھی بڑی محبت کی دعوے دار بنی پھرتی تھی۔ اس مصیبت میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر بھیا کو اکیلا چھوڑ دے گی تو وہ کیسا فیل کرے گے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا جیسی لڑکی ہو، اس سے محبت کی دعوے دار ہو، وہ چھوڑ سکتی ہے تو کوئی اور انہیں کیوں اپنائے گا۔ ایمن افسردہ لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی، فکر مت کرو، ان کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ اچھا ہی رکھا ہوگا، اور تم رابطے میں رہا کرو تاکہ ان کے بارے میں تمہیں خبر رہے۔ انوشی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایمن کے جانے کے بعد انوشی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے اور وہ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس پیارے انسان نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ ایمن پانی کا جگ اٹھائے کمرے میں آئی تو آکاشا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ پانی کا جگ رکھتے دوسری سائڈ پہ آگے لیٹ گئی۔ آکاشا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے ساتھ لیٹتے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سنو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولی، میں سن رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کا جواب آیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس رشتے کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا، آکاشا نے ایک دم سے کہا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر خوشمکین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ شادی صرف اور صرف بی جان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر اس رشتے کو آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب مجھے تمنا ہو رہی ہے کہ میری لائف میں کچھ سکون آئے، اور کہتے ہیں کہ بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے، تو وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ آکاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو سرخ چہرے سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، مگر آکاشا کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سخت جمجلائی ہوئی سی بولی تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے وہ باتیں کی، لیکن میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آکاشا نے دوبارہ سے اپنی بات کو دہرایا تو اب کی بار اپنا ہاتھ زور سے کھینچ کر دوسری طرف کروٹ لے گئی۔ اس کی اس حرکت پر آکاشا کو غصہ تو بہت آیا، مگر فی الحال وہ اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ جانے کہ وہ صرف ڈانٹ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کی نظر بے اختیار آکاشا پر پڑی، جس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ مگر اتنا کڑوا بھی ہے۔ اس کے پاس آ کر اسے دیکھتے دل ہی دل میں بولی، اگر میرے دیدار سے فرصت ہو تو میں اپنی آنکھیں کھول لوں۔ آکاشا کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی۔ مطلب وہ انسان جاگ رہا تھا؟ وہ پیر پٹک کر مڑنے لگی، مگر آکاشا نے اسے ایک دم سے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا اور پھر کوہنی کے بل سیدھا ہوتا اپنے رخسار کو اپنے ہاتھوں پر ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ انتہائی چیٹر انسان ہے آپ،
वो दांत पीस कर बोली, ये बात मुझे कहनी चाहिए मोहतरमा, आप छुप छुप कर मुझे देख रही हैं जबकि आप सरेआम देख सकती हैं। तो चीटर तो आप हुई ना। वो मुस्कुरा कर बोला तो उसके सीने पर मुक्का मारती उठकर बैठी और अपने सिर की बालों को समेटने लगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर एकदम से उठा और दोबारा से उसके समेटे हुए बालों से केचर उतार दिया। वो गुस्से से उसकी जानिब बुनी मगर उसकी बालों को के पास अपना चेहरा करते उसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। काशा, मेरा कैचर दीजिए। वो पीछे मुड़कर बोली मगर फिर एकदम उसकी सांसें थम गई। उसका चेहरा आकाशा के चेहरे के इतने करीब था कि आकाशा की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो हड़बड़ाकर पीछे हुए। क्या बदतमीजी है, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो अपने दिल की धड़कन को काबू करते जिला कर बोली, तंग नहीं कर रहा, रोमांस कर रहा। समझ नहीं आती क्या? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। वो चढ़कर उसके हाथ से कैचर खींचती उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। वो मुस्कुराते हुए उसी के बारे में सोचते सोचते अपनी आंखें मूंद गया। आकाशा तैयार होने के बाद उसके साथ नीचे आया तो अनुषा किचन में नाश्ता बना रही थी। हाय, गुड मॉर्निंग, अनुषा ने कहा। क्या बात है, मेरा शेफ लगा हुआ है आज खास नाश्ता बनाने में, आकाशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो अनुषा ने धीमा सा मुस्कुरा दिया। मैं आपकी हेल्प करूँ अनुषा आपकी? एमन झिझकते हुए पूछने लगी। बिल्कुल नहीं मेरी जान, अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और हमारे यहाँ 1 महीने तक लड़की किचन का कोई काम नहीं करती। वो मुस्कुरा कर बोली, ये वाला कौन सी लॉजिक हुई? जिसको करने का शौक है वो क्या करे? वो मुंह बसोर कर बोली, अगर करने का इतना ही शौक है तो चलो उठो और अपने भाई के साथ कैफे में जाकर हाथ बढ़ाओ, क्योंकि आज मेरी बहुत खास मेहमान आने वाली है। उनको कॉफी इस तरह सर्व करनी कि फैन हो जाए। और तुम्हारा भाई काफी तो बहुत अच्छी बनाता है। आकाशा ने मुस्कुरा कर कहा तो अनुषा एकदम चौंक कर से देखने लगी। जरियाब खान का कैफे? मतलब आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना उनके भाई? अनुषा ने एकदम से चौंक कर पूछा। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, आकाशा ने कहा तो अनुषा के चेहरे पर खुशी भरे तासुरात उभर आए थे। ये सोचकर आज वो होटल में जाएगी तो जरियाब खान को देख पाएगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल आए थे और आकाशा के और कई रेस्टोरेंट थे मगर वो ज्यादातर वक्त उस नई वाली रेस्टोरेंट को दे रहा था। वो लोग वहां पहुंचे तो सीधे आकाशा के कैफे एरिया की जानिब आए। गुड मॉर्निंग भैया, एमन ने चहकर कहा तो उसी वक्त मुस्कुराते हुए पलटा और अनुषा का दिल उसकी मुस्कुराहट में अटका था। वो शख्स मुस्कुराता भी था तो गोया फूल खिलते थे। हम नाश्ता करके आए हैं और आप हमें चाय पीनी है, प्लीज जरा जल्दी से चाय पिला दीजिए, आकाशा ने कहा तो सर हिलाता अपने साथ खड़े असिस्टेंट को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वापस बैठा तो असिस्टेंट के हाथ में चाय की एक ट्रे थी। वो चारों वहीं बैठकर चाय पीने लगे और अनुषा की नजरें तो बार बार अटक कर जरियाब खान पर ही जा रही थी और ये बात जरियाब खान ने बहुत अच्छे से नोट भी की थी। जाहिर बात है, एक निगाह आपको देख रही हो तो आप कैसे उसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर आकाशा और अनुषा ने उठकर ऑफिस की जानिब बढ़ गए थे जबकि जरियाब खान और एमन वहीं बैठे बातें कर रहे थे। तुम्हारी नंद के साथ कोई मसला है क्या? जरियाब खान ने पूछा तो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी थी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, एमन ने एकदम चौंक कर पूछा। मतलब ये कि वो इस तरह दिखती है जैसे न जाने क्या खोजती है वो मेरे चेहरे में, और मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सा कुछ दिखाई देता है जैसे कोई दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। जरियाब खान ने महज एक झलक में ही उसके चेहरे को पढ़ लिया था और अमन बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें कोई तो दुख होगा। मैंने भी उन्हें रात को बहुत ज्यादा दुखी और रोते हुए देखा था, लेकिन फिर इधर उधर की बातों में पता ही नहीं चला। मैं असल बात ही नहीं पूछ पाई, ये शायद उन्होंने मुझे टाल दिया। एमन सर खुजाते हुए बोली तो उसके अंदाज पर जरियाब बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम इतनी बातूनी तो हो, अगला बंदा अपनी बातें भूलकर तुम्हारी सुनने लग जाता है, जरियाब खान ने कहा। खैर, ये सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है। किस बारे में? उसकी बात पर तजाहुल आरफाना अंदाज में बोला तो वो उसे घूरने लगी। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें बताओ, कौन शादी करेगा मुझसे? वो संजीदगी से बोला। कोई तो होगी ना जो आपसे मोहब्बत हो करती होगी,
بھائی کاش کوئی لڑکی آ کر کہہ دے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور اس کی بات پر زریاب خان بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ تم پوری کی پوری پاگل ہو، مجھ جیسے معذور انسان سے کون محبت کرے گا؟ زریاب خان نے تلخ لہجے میں اب کہا تو احمد سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ کوئی تو ہوگا، اور ویسے بھی میں آپ کا آپریشن کروانے والی ہوں اگلے مہینے، میرے پاس پیسے ہیں، وہ آکاشا نے حق پہر دیا تھا 1 کروڑ روپیہ، اور وہ بہت زیادہ ہے، اور اب کا لاکھوں ہی آپریشن ہو جانا ہے، اور دیکھنا لڑکیوں کی لائنیں لگوا دوں گی میں، میرا بھائی تو اتنا ہینسم اور کیوٹ ہے۔ وہ زریاب کا رخسار کھینچتے ہو بولی، نہیں گڑیا، اس کی ضرورت نہیں، میں آپریشن اپنا خود کروانا چاہتا اپنے پیسوں سے، اور وہ تمہارے پیسے ہیں۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی ہمارے درمیان؟ یہ ہمارے اور تمہارے پیسے والا سین کب سے ہوا؟ وہ منہ پھولا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے بچہ، اب تم کسی اور کی بیوی ہو، اور میں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤں۔ تم کب تک یہ سب کرو گی؟ اور محبت سے اس کی رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ بہت غلط بات ہے بھیا، پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کو جلد از جلد بالکل پرفیکٹ چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جنجلائے ہوئے انداز میں بولی، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ میں چلنے لگ جاؤں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہمیشہ کے لیے میں معذور ہو جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ میں یہ سب کر کے کیا کروں گا؟ میرا خیال ہے میں جیسا چل رہا ہوں چلنے دو، اور میں خود کو ایسے ہی ٹھیک سمجھتا ہوں۔ زریاب خان نے کہا، تو ڈاکٹر کو یہاں کے ویسے ہی بکواس کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا فورن سے آئے ڈاکٹر جان نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ لندن میں ایسے کئی کیسز آئے ہیں اور وہ لوگ اب پرفیکٹ چل رہے ہیں، ہم لوگ وہیں جا کر علاج کروائیں گے۔ میرے پاس ابھی تک ان کا کارڈ پڑا ہوا ہے، یہاں کے ڈاکٹر مسیحا کم اور پیسے چھاپنے والی مشین زیادہ ہے، کبھی کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی لائف کے آگے بڑھو، میں جب کروانا ہوگا کروا لوں گا، اور پلیز اب اس بارے میں مزید بات مت کرنا۔ وہ سر چھٹک کر بولا، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، لیکن آپ کو شادی ضرور کرنی پڑے گی اسی مہینے، اور آپ دیکھیے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ آپ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے پارٹنر بن گئے ہیں تو دھڑ دھڑ رشتے آئیں گے۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو زریاب خان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ صحیح کہہ رہے ہو، اب تو ایسا ہی ہوگا، ویسے بھی لوگ صرف پیسے سے ہی محبت کرتے ہیں۔ زریاب خان کی بات پر وہاں کب سے باتیں سنتی انوشے ان کے پاس آئی۔ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے، ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہو، اور آپ جیسے بھی ہیں ویسے بھی کسی کو پرفیکٹ رکھ سکتے ہیں۔ انوشے نے پاس آ کے کہا تو زریاب خان تنزیہ ہنسی ہنستا چلا گیا، گویا خود کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اچھا ایسی بات ہے تو آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلک لہجے ہو رہا۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہوئی، نگاہیں چرا کے، کیا ہوا نہیں کر سکتی نا؟ زریاب خان نے کہا تو انوشے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں انکار کرنے لگی ہوں؟ میں تو بس کسی اور ہی بات کی وجہ سے نگاہیں چرا گئی تھی، اور رہی میری بات، میں دل و جان سے آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر شاید کچھ ایسی باتیں ہوں یا میرا کچھ ایسا ماضی جس کی وجہ سے آپ انکار کر دیں۔ انوشے نے کر بڑے لہجے میں کہا۔ زریاب خان نے چونک کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں درد چمک رہا تھا۔ I'm sorry، پلیز آپ روئیے مت۔ وہ بولتا ہوا جلدی سے ٹیشو نکال کر اس کی جانے پڑا۔ نہیں اوکے، وہ بامشکل مسکرا کر بولی اور اپنی بھیگی پلکوں کو صاف کرنے لگی۔ انوشی آپی، آپ سچ میں میرے بھیا سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ جلدی سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتی ہوئی انوشی کے ہاتھ تھام کر بولی، تو انوشی نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر زریاب خان کو دیکھا۔ اگر یہ چاہیں گے تو، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ بتانا ہے، اپنا ماضی۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بھیا؟ وہ جلدی سے بولی، کیوں کرنا چاہتی ہیں اب مجھ سے شادی؟ ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گی؟ تھک جائیں گے، اس لیے جذباتی ہو کر فیصلہ مت کیجیے۔ اور یہ میری بہن تو پاگل ہے، اس کی باتوں میں تو بالکل مت آئیے گا۔ آپ محلوں کی شہزادی ہیں، میرا گھر آپ کی قابل نہیں ہے، اور نہ ہی میں۔ زریاب خان نے کہا، میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے پہلی نظر میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو صرف اور صرف آپ ہیں۔ زریاب خان جو بات کر کے پلٹ ہی رہا تھا، اس کی بات پر ایک دم سے مڑ کر بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ میں صرف اور صرف آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں اپنانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے،
میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ او مائی گاڈ بھیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ولیمے کے دن جو آپ نے ان کی ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا تھا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جب آپ دونوں ٹکرائے تھے، وہ آپ کی بانسوں میں گری تھی۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ انہیں تبھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ایمن نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا تو بے یقینی سے کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی دروازے کو جہاں سے انوشی اب بھی گئی تھی۔ ایسا کیسے وہ محبت کر سکتی ہے مجھ جیسے معذور انسان سے؟ سریاب خان نے الجھ کر کہا، یہ بہت غلط بات ہے بھیا، اب ان پر شک نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے ایپ دیکھے۔ جو محبت کرتے ہیں نا، سچی والی، ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ وہ شخص جنجلائی ہوئی بولی، اچھا بابا ٹھیک ہے، لڑکی ہو رہی ہو، سوچتا ہوں، زریاب خان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کام میں بزی ہو گیا، مگر اس کا دھیان انوشی کی جانب ہی لگا رہا۔ نہ جانے آج کتنے عرصے کے بعد دل نے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھا تھا، اور دل جیسے عجیب سا ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور انوشی گھر جا کر اسی بارے میں سوچتی رہی کہ دروازہ نوک کر کے آکاشا اندر داخل ہوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اور بی جان بتا رہی تھی کہ تم کافی زیادہ رو بھی رہی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ آکاشا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے زریاب خان کو پرپوز کیا ہے۔ واٹ؟ اس کی بات پر آکاشا اچھل ہی پڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے ایک معذور انسان سے تم شادی کر سکتی ہو؟ اور پھر وہ ہماری کلاس کا بھی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا، لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں، پلیز آئندہ انہیں معذور انسان مت بولیے گا۔ انوشی نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب کو؟ وہ تب کر بولا، معذور بھی تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا۔ انوشی کی بات پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ آج سے 5 سال پہلے جس کا ایکسیڈنٹ میری کار سے ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، دریاب خان تھا۔ اس نے بھی بات اپنی پوری کی تھی کہ دروازے پر کھڑی ایمن کے ہاتھ سے کافی کی ٹرے چھوٹ گئی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ ایمن، انوشی طرف کر اس کی جانب بڑھی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی بھاگتی بھی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ آکاشا اور انوشی اندر آئے۔ وہ تکیے پر منہ دیے زور و شور سے رو رہی تھی۔ ہم ریلی سوری ایمن، پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا، اس بات کے لیے برسوں سے شرمندگی سے مری ہوں میں، انوشی نے نم لہجے میں کہا تو ایمن آنسو صاف کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانتے بھی ہیں میرے بھیا نے کیا کچھ نہیں سہا، اپنی محبت کو کھو دیا انہوں نے۔ ان کے معذور ہونے کا سن کر رکھی وہ محبت جن سے وہ شادی کرنے والے تھے، وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ کی وجہ سے میرے بھیا تڑپ تڑپ کر روئے تھے۔ 2 سال لگے تھے انہیں خود کو سنبھالنے میں نے اس وقت اپنے بھائی کو کیسے سنبھالا صرف میں جانتے ہو، اور آج اب برسوں کے بعد پھر ان کی لائف میں آ کر انہیں ایک امید دلا رہی ہیں۔ میرے بھائی کا بھی فون آیا تھا، اور کتنی بار انہوں نے باتوں میں آپ کو ذکر کر دیا، جسے آپ کا پرپوز کرنا ان کے دل کو چھو گیا، آپ کا محبت کا اقرار کرنا انہیں زندگی دے گیا، مگر انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب آپ اپنی برسوں پرانی گلٹ کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اپنے بھیا کو سب بتاؤں، وہ بولی، میں خود سے بات بتانا چاہتی تھی اور اسی وقت بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے ہی منع کر دیا کہ میرے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انوشی نے کر پڑے لہجے میں کہا، اچھی بات ہے، اب میں مزید اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ جا سکتی ہے۔ میرے بھیا کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا ایکسیڈنٹ کرنے والا کو بہت عرصہ پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ غلطی ان کی بھی ہے۔ ایمن نے کہا تو انوشی لب بھینچ کر آ گئی، پھر چپ چاپ اٹھ کر بوجھل دل سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں انو سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ سچ میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے، پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ ایمن غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی تو ایک دم سے آکاشا نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اتنی ڈیٹ کیوں ہوں تم؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے تو پھر حرج کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا، میں نہیں مانتی، یہ صرف وہ ہمدردی ہے اور گلٹ میں کر رہے ہیں، اور پلیز ہمیں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایمن نے سخت لہجے میں کہا اور اس سے دور جانے لگی۔ تو مزید قریب کر گیا، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا، یقین کرو گی؟ نہیں، وہ
तुरंत ही बोली तो आकाशा ने गुस्से से उसे करीब करते उसकी माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो एमन जैसे साकित रह गई। अब आया यकीन कि मजीद मोहब्बत जाहिर करूं। उसकी बात पर वो सूरत पड़ने लगी। तो प्लीज आकाशा, वो कपकपाते लबों से बोली तो वो मुस्कुराते हुए सिर छोड़ता पीछे हुआ। वो जल्दी से दूसरी जानिब कंबल तान कर लेट गए कि मुबादन आकाशा मजीद कोई शरारत ही न करते। अनुषा पूरी रात सो नहीं पाई थी और अगली सुबह जब रेस्टोरेंट पहुंची तो जरिया खान की आंखों में से देखते ही खुशी बड़े तासुरात उभर आए थे जो इनमें से किसी से मुख्फी नहीं रहे थे। मगर वो सलाम करने के बाद बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। जरिया खान की आंखों की जोत ही बुझ गई थी। एमन भी बूझे दिल से उसके पीछे आई तो वो काफी फेंट रहा था। आई एम सॉरी भैया। कुछ देर के बाद वो आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं, मैं ही पागल था जो रात भर बस यूं ही ख्वाब से जाने लगा। वो बोला, फिर अपनी जलती आंखों से पानी की छींटे मारता जाकर कॉफी बनाकर ट्रे में रखता वेटर की जानी पड़ा। मिस शाह को दे दीजिए। उस स्पॉट लेचे में बोला तो एमन ने लब पीच लिए, ये रखिए, हम सब यहीं बैठकर कॉफी पिएंगे और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो जल्दी से बोली। फिर अनुषे और आकाशा को फोन करके वही बुला लिया। अरे अब चुप क्यों हो, बात करे ना, एमन ने झंझला कर कहा। दरअसल मैंने कल अपने माजी का जिक्र किया था। मैं इसे बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप मुझे अपनाएंगे तो भी ठीक, नहीं अपनाएंगे तो मैं कभी भी आपकी लाइफ में नहीं कोई दखल अंदाजी करूंगी, अनुषे ने कहा। फिर सब बताती चली गई और एक्सीडेंट की वजह भी सरियाब खान साकित और जामिद उसे देख रहा था। जुजारो गिटार रो रही थी। कसम से मैंने आपके बारे में बहुत पूछा दोबारा वहां आकर, और मैं भागना नहीं चाहती थी लेकिन अपनी फ्रेंड्स की वजह से भाग गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर बामुश्किल बोली थी। जरियाब खान ने अपनी सुर्खोती आंखों से उसे देखा और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अनुषे की हिचकियां बंद होगी मगर फिर अचानक जरियाब खान वापस बढ़ा तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो तीनों उठ खड़े हुए। जरियाब खान ने गुलदस्ते को उसकी जानिब बढ़ाया तो वो रोना भूलकर उसकी तरफ देखने लगी जो कि अब मुस्कुरा रहा था। भैया ने आपको माफ कर दिया नु आपी, एमन ने एक्साइट अंदाज में पूछा। इन्हें तो मैंने बहुत अरसे पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानता भी नहीं था क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैंने एकदम से गाड़ी के सामने आया जबकि मैं खुद बचने की कोशिश कर सकता था। ऐसे भी कसूर इनका थोड़ी है। अब मैं इतना हसीन हूँ कि कोई भी लड़की अपने हवास खो सकती है। अब इस बात का तो मुझे खास ख्याल रखना चाहिए ना। आखिर में जरियाब खान पटरी से उतरते हुए बोला तो सबके सब पे इख्तियार मुस्कुरा दिए थे। फिर जरियाब खान ने पॉकेट से मखमली केस निकाला और उसे खोलते अनुषा के सामने किया। ब्रो इजाजत है? वो आकाशा से बोला। ऑफ कोर्स यार। आकाशा ने एमन की कमर की बाजू लपेटते मुस्कुरा कर कहा और अमन ने उसकी हरकत पर उसे घूरा तो अपनी आंख बिंग करता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। फिर जरियाब खान ने वहीं पर उसके हाथ में रिंग पहनाई और जरियाब खान का दिल वाकई में बहुत बड़ा था। वो अपने इतने बड़े नुकसान पर भी बरसों से यही बोलता आया था कि अल्लाह पाक ने उसके लिए कुछ न कुछ जरूर रखा होगा। आज उसको मोहब्बत करने वाली अनुषी मिल गई थी और उसकी बहन को आकाशा शाह जो कि सारी दुनिया के लिए नारियल के ऊपर वाले हिस्से की तरह कड़क था मगर ईमन के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल नारियल के अंदर के हिस्से की तरह नरम। कुछ महीनों के बाद एमन और जरियाब खान मुख्तसर सी बारात के साथ आए और आकाशा शाह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जरियाब खान अपने कदमों पर चलता आगे बढ़ा। वहां मौजूद हर एक ही निगाहों में इस हसीन तरीन मर्द के लिए सताइश थी। 2 महीने पहले जरियाब खान का ऑपरेशन हुआ था जो कि कामयाब ठहरा था और आज वो और अनुषे एक हो रहे थे। वो जरिया को स्टेज तक पहुंचाने के बाद ब्राइडल रूम की जानी पड़ी रही थी कि बीच में ही आकाशा ने उसे कमर से जकड़कर दीवार से चिपकाया। ये क्या कर रहे हैं आप काशी? वो आंखें निकाल कर उसे गूंजते हुए बोली। आपको खराजी तहसील पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? वो मुस्कुरा कर बोलता उसके माथे पर लब रख गया। ये कौन सी इजाजत थी? मैंने अभी इजाजत नहीं दी थी और आपने कब कर ली? वो मुस्कुरा मुंह बसोर कर बोली, ये तो सिर्फ एक छोटी सी किस है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो मायनी खायस अंदाज में बोला तो एमन उसके सीने पर मुक्की बरसाने लगी। वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने हिसाब में ले गया। अच्छा छोड़ो ये, मुझे अनु आपी को जाकर देखना है, तैयार हुई है कि नहीं।
उसे पीछे हटाते हुए बोली और फिर वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो अनुषा दुल्हन बनी बैठी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम आ गई? मुझे बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम्हारे भाई को तो पसंद आऊंगी ना? पता नहीं उसने मेरा इतना ओवर मेकअप कर दिया है। ड्रेस ठीक है ना मेरा? अनुषा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। सांस ले लीजिए होने वाली भाभी जान, आप जिस भी रूप में जाएंगी ना, मेरे भैया जान के दिल में ही रहेंगे। और वो पता नहीं कितनी बार खुद को आईने में शाम से देकर कह चुके हैं कि मुझ पर शेरवानी ठीक तो लगेगी ना, मैं खूबसूरत तो लगूंगा ना, अनु को तो पसंद आऊंगा ना, अनु को ये ड्रेस पसंद है ना? एमन ने मुंह बनाकर नकल उतारी तो आकाशा कहका लगाकर हंस पड़ा और अनुष्का के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। फिर कुछ देर के बाद सरेआब और अनुष्का का निकाह हो गया था और दोनों स्टेज पर बैठे बहुत ही हसीन लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कौन से राजो नियाज कर रहे थे और दूसरी तरफ आकाशा बड़े ही इस्तकाक से उसके हाथों में हाथ डाले उसी लिए सबसे मुतारिफ करवा रहा था। हर एक की निगाहों में दोनों जोड़ियों के लिए सताश थी। कितने हसीन लग रहे हैं दोनों, नजर न लगे। आकाशा और वो जब ऊपर गए तो एमन ने दोनों की बलाएं लेते हुए कहा, आपको भी किसी की नजर न लगे। जवाब अनुष्का ने उसकी बलाई ली तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आकाशा मोहब्बत से उसे देखे जा रहा था।